जी टी वी में मुजाहिर बल्लवी आपको खुशामदीद कहता है। और एक बड़ा डेवलपमेंट, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है, बल्कि जिसे सरप्राइज़ कहा जाए कि वज़ीर आला के पी, जिनके बारे में जाता है कि सबसे ज़्यादा सख्तगीर ज़बान इस्तेमाल करते हैं, एक बड़ा सरप्राइज़ हुआ और जाके वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। बड़ी आला सतह की मुलाकात हुई। यकीनन गंडापुर साहब बग़ैर बानी तहरीक की इजाज़त के बग़ैर नहीं पहुँचे होंगे, या उसके पीछे क्या अवामिल, क्या मुहर्रिकात हैं। बड़ी गहरी नज़र है हमारे अरशद अजीज़ मलिक साहब की, प्रेस क्लब के सदर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। जी मलिक साहब, आप तो यानी हम तो खैर चलें बहुत दूर बैठे हैं, या ख़ुद आपकी बिरादरी को और आप लोगों को जो बड़ा गहरी नज़र रखते हैं, ये सरप्राइज़ था गंडापुर साहब का अचानक जाना, और यकीनन इजाज़त भी ली होगी, क्या कोई और किसी ने भिजवाया होगा, क्या थोड़ा सा बताइए मलिक साहब। बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। यकीनन आपने कहा सरप्राइज़, तो सरप्राइज़ था इस हवाले से कि हमारा ख्याल था कि ये जाएंगे, लेकिन चंद दिन मस्जिद गुजारने के बाद, लेकिन कुछ दोस्तों ने मशवरा उनको दिया कि आपको जाना चाहिए और आप वहाँ पहुँचें। तो इन्होंने ही फिर दरख्वास्त की और मुलाकात के लिए ये लोग वहाँ पे गए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, ये वो वाला मामला है जी। यकीनन एक नैरेटिव है इमरान खान का, और वो चाहेंगे कि एहतजाज भी चलता रहे और वफाक के साथ मुख्तलिफ इशूज़ पर जो बात करनी है वो भी करें। लेकिन असल इशू ये है कि सूबे के पास फंड्स की बहुत कमी है। खैबर पख्तूनख्वा में जो अपनी रिसोर्सेज हैं हमारे, तो वो टोटल जो हमारी बजट है उसके 5% हमारे पास अपने फंड्स होते हैं, जबकि 95% जो फंड्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट से आता है। उसमें पन बिजली का मुनाफा हो गया, एनएफसी अवार्ड हो गया, सुई गैस की रॉयल्टी हो गई, बिजली की रॉयल्टी हो गई, तो ये सारे मिला के हमें 95% वहाँ से मिलते हैं। अली अमीन साहब जब यहाँ पे आके बैठ गए और उनको ब्रीफिंग्स वगैरह शुरू हो गई, तो एक बात बड़ी वाज़ेह उनको बताई गई कि सूबे के पास इतने फंड्स नहीं हैं, और जो फंड्स हैं वो इसी महीने ख़त्म हो जाएंगे। तो अगले महीने से अगर फेडरल गवर्नमेंट ने हमें फ़ंड ना दिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे हुकूमत चलाना। तो जब उन्होंने ज़मीनी सूरत हाल देखी तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ठीक है, मुझे सियासी जो सूरत हाल है वो तो मुझे करनी है, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर से मिलना ज़रूरी है। वरना आप देख लें 2-4 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर पेशावर आए, तो मेरी बात हुई उनसे, अली अमीन साहब से, तो वो इस्लामाबाद में थे उस दिन, लेकिन आ सकते थे पेशावर, लेकिन नहीं आए। उससे पहले हलफ बर्दारी थी, उसमें भी वो नहीं गए। उनका यही कहना था कि जी चूँकि वज़ीर-ए-आज़म फॉर्म 45 के नहीं है, लिहाज़ा मैं नहीं जा रहा। लेकिन यकायक उन्हें ये समझ आ गई कि लेकिन मलिक साहब उसी ये तो फॉर्म रू हुआ होगा ना 45 कि बानी 46 तहरीक से इमरान खान से तो उन्होंने इजाज़त ली होगी ना, बगैर इजाज़त के तो नहीं मिल सकते ना वो। यकीनन उनकी एक मुलाकात हुई थी और उसके बाद दूसरी मुलाकात के लिए वो जाना चाह रहे थे, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई। तो ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने इजाज़त किसी के थ्रू ज़ाहिर ली होगी, क्योंकि वकला मिलते हैं। लेकिन जो ये इन्होंने दरख्वास्त की थी कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और ज़ाहिर है वो सेनेट के हवाले से और वफाक के साथ ताल्लुकात के हवाले से दीगर अमूर पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी इजाज़त नहीं मिली थी। तो कल प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने इस बात का भी गिला किया कि जी मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं वज़ीर आला हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, ताकि मैं वफाक और सूबे के जो मामलात हैं और सियासी मामलात हैं उनको मैं हल कर सकूँ। तो यकीनन इमरान खान की तरफ से कोई इशारा इनको मिला होगा, लेकिन कुछ और कुव्वतों ने भी इसमें काफ़ी रोल प्ले किया है। उन्होंने कोशिश की है कि इन्हें यहाँ से भिजवाया जाए और मुलाकात करवाई जाए। मलिक साहब, आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है, लेकिन ये दोनों सूरत-ए-हाल जैसे मुहावरे की ज़बान में कहते हैं गले की हड्डी, यानी आपने कहा माली तौर पर तो ज़रूरत है के पी के हुकूमत को वफाक की, लेकिन वफाक के लिए भी तो ये इसलिए मैं वो मुहावरे की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो हमारा बॉर्डर बड़ा हसास है, जो अफ़गान काबुल, पेशावर काबुल का जो तोरखम का जो बॉर्डर है, ट्रेड का मसला है, फिर सिक्योरिटी का मसला है। यानी अगर के पी की हुकूमत जो बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी से जीती है, वो तावन ना करेगी तो वफाक के लिए भी तो बड़े मसाइल पैदा होंगे। बलूचिस्तान पहले ही आपका यूरिशदा है। फिर लोग ये भी कहते हैं कि जनाब इस इलेक्शन ने सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुँचाया कि एक एथनिक डिवाइड हुई है। बलूचिस्तान में जिस तरह लाए गए हैं, आपको ही पता है किस तरीके से बुख्ती साहब आए हैं, तो अख्तर ज़ई साहब खड़े हैं, फजल रहमान खड़े हैं, के पी खड़ा है। तो ये जो मुक़्तदर क़ुव्वतों के ज़हन में नहीं होगा कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो एथनिक डिवाइड हुई है वो कितनी नुकसानदेह है खुद उनके इक़्तिदार के लिए।
دیکھیں یہی جو آپ نے بات کی نا، یہی پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان دونوں کو آپس میں ملایا جائے، اور ایک اچھی کوشش تھی۔ آپ دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں 3 اس وقت بڑے ایشوز چل رہے ہیں۔ ایک تو ہے لا اینڈ آرڈر کا، امن و امان کا۔ 2 دن پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اٹیک ہوا، اس کے اندر وہ لوگ، اٹیک تو نہیں ہو سکا لیکن وہ جو سوسائڈر تھا یا جو بم لے جا رہے تھے وہ خود ہی اس کا شکار ہو گئے۔ ان کا تعلق بھی ٹی ٹی پی سے نکلا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ کتنی حساس صورتحال ہے کہ یہاں پہ تحریک طالبان مسلسل حملے کر رہی ہے۔ تو امن و امان کی صورتحال، اور یقیناً جو بندہ افغانستان سے پاکستان کے اندر داخل ہوتا ہے پھر یہاں سے وہ ٹریول کر کے پنجاب ہی جائے گا، تو یہ پورے پاکستان کے لیے ایک ایشو ہے۔ اور امن و امان کے حوالے سے اگر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے بہت سارے ایشوز زیادہ کریٹ ہو جائیں گے۔ اور جو یقیناً ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اب اگر ٹھیک ہے تحریک انصاف اپنی سیاست کرے، اس کے ساتھ کسی کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن 4.5 کروڑ عوام ہے صوبے کی، تو یہاں پہ جو معاشی صورتحال ہے یہ سیکنڈ ان کے لیے ایک چیلنج ہے کہ اس کو بھی تو کرنا ہے امن و امان کے ساتھ، سیکنڈ آپ کو معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، تیسرے پہ آپ نے گورننس پہ توجہ دینی ہے۔ تو ان سب کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان ایک اچھے تعلقات ہوں، آپ ان کے ساتھ ایک اچھی انگیجمنٹ کریں ملک صاحب، تاکہ اگر یہ کوئک مجھے معاملات بتا چل دیں، سکیں۔ ذرا وقت کم ہے لیکن اگر میں کوئک بتا دیں، کیا یہی لگتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا گورنر آیا تو شاید پی ٹی آئی سے زیادہ بہتر تعلقات ہوں، اگر نون لیگ کا آئے گا یا کوئی اور تیسرا آئے گا تو شاید خراب ہو؟ کیا آپ کو کیا خیال ہے؟ پیپلز پارٹی کا ہی گورنر آ رہا ہے؟ یا بریلوی صاحب، یہ تھا کہ یہاں چونکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ گورنرشپ جو تھی وہ دی گئی تھی پیپلز پارٹی کو۔ مسلم لیگ نون نے کہا تھا کہ وہ اپنا بندہ لے آئیں، لیکن پھر ہماری کچھ اطلاعات ایسی ہیں، کچھ پارٹیوں نے زرداری صاحب سے بھی رابطہ کیا اور ان کا خیال تھا کہ اگر ان کو مل جائے تو مولانا فضل الرحمان آپ کو پتہ ہے کافی احتجاج کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ گورنرشپ جو ہے وہ ان کو مل جائے۔ اچھا، تو اگر وہ غلام علی صاحب کو رکھنا چاہیں یا وہ چینج بھی کرنے کے سوچ رہے ہیں، تو اگر زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے فراخ دل ہیں اور بڑا ان کا اس حوالے سے اچھا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اگر نہ لے تو کسی کو دے دے۔ لیکن اگر جو بھی گورنر آئے گا، میرا خیال میں یہاں گورنر کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی، جو فاٹا کے حوالے سے بڑا مؤثر کردار تھا، اس کے پاس اختیارات تھے، تو یہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھا گورنر آئے گا تو ظاہر ہے وفاق اور صوبے کے درمیان مزید ایک رابطے کا کام کر سکے گا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ مناسب ہوگا کہ کوئی اچھا بندہ جو سیاسی طور پہ تو بہتر ہو اگر میں یا آخر صوبے کے میں لیے آپ کو وہ دیا جائے۔ اسپیسیفک ایک لائن میں پوچھوں کہ یہ بہرحال یہ ملاقات اب فارورڈ ہی ہوگی، وہ جو ہمارے یہاں محاورہ ہے 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک نہیں ہوگی، آگے ہی کہیں تو بڑھے گی نا؟ یہی نہیں، جی میری رات کو جب یہ میٹنگ ہو گئی تو علی امین گنڈاپور صاحب سے میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیسی رہی میٹنگ، تو انہوں نے کہا کہ زبردست رہی، پازیٹیو رہی، اچھی رہی۔ تو میں نے کہا کہ جو آپ نے چیف سیکرٹری کے لیے ایک نام بھیجا تھا تو کہنے لگے، ہنس پڑے کہ نہیں وہ میری بات ہو گئی ہے، ہم 3 نام بھیجیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ آپ کا جو نام آپ کہیں گے اس کو ہم تعینات کر دیں گے۔ تو میرے خیال میں کہ وزیر اعظم نے بھی ایک اچھا گیسچر دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ٹیم بنائیں اور آپ لیکن ایک رول فالو کریں، کیونکہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ آپ 3 نام بھیجتے ہیں۔ تو ہنسنے لگے آگے سے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو دونوں کو پتہ ہے کہ کرنا کیا ہے، لیکن اچھی ایک شروعات اچھی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے جب عملی اقدامات آئیں گے، کیونکہ 19 تاریخ کو ایک میٹنگ ہوگی جس میں صوبے کے معاشی صورتحال پہ جو 1510 ارب روپیہ ہمارا رہتا ہے اس پر پہلی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اس میٹنگ کا جو بھی رزلٹ ہوگا اس سے ہم بتا سکیں گے کہ صوبہ اور وفاق جو ہے اس کے تعلقات مستقبل بہت میں بہت کس طرح بہت ہوں گے۔ شکریہ ارشد عزیز ملک صاحب، بڑے سینئر سیزن جرنلسٹ ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا بڑی گہری نظر ہے صوبے کی سیاست پر، وفاق سے تعلقات پر۔ بریک کے بعد آؤں گا تو دیکھوں گا کہ کراچی کے اسٹریٹ کرائم اتنے ہولناک ہو گئے کہ خود میخان وزیر اعلیٰ جب یہ میٹنگ میں سن رہے تھے تو شاید دہل گئے ہوں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد جی ہاں پاکستان آیا ہوا ہے، مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر اعظم جو اس وقت موجود ہیں اور پہلے کہتے تھے جب آئی ایم ایف سے مذاکرات کرتے ہوئے کہ جناب ہم سے انہوں نے بڑی ناک رگڑوائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب جو آئی ایم ایف کا ان سے کتنی ناک رگڑوائے گا، اور پھر جو محاورے کی زبان میں یہی کہوں گا، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے۔ میرے ساتھ بڑے سینئر سیزنڈ ماہر معیشت، خود پارٹ رہے مشرف دور حکومت میں،
محترم ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت نکالا تو پھر میں نے کہا نا کہ دل پھر طواف کوہ ملامت کو جائے ہے. آئی ایم ایف وفد ایک بار پھر آ گیا, $3 بلین. یہ خیر فوراً آ گیا, میرے خیال میں ان کو انتظار تھا یا ان کو انتظار تھا. کیا توقعات رکھی جائیں؟ اور یہ جو ایک اب کہتے ہیں جی $1.4 بلین رہ گئے ہیں, $3 بلین کا جو لاسٹ پیکج تھا, اس میں کیا فرق پڑے گا عام آدمی کی زندگی میں؟ کیونکہ یہ تو منتقل ہو جائے گا یہ تللو میں اشرافیہ کے. جی مجاہد صاحب, پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ 24واں پروگرام ہوگا آئی ایم ایف کا جو نیا والا ہم کریں گے, اور 24واں ہی پرائم منسٹر ہے. تو یہ ہم عادی ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے, اور آئی گیس آئی ایم ایف عادی ہے پاکستان کے ساتھ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حل نہیں ہو رہے مسائل. آئی ایم ایف پروگرامز کے باوجود ہماری اکانومی جو ہے وہ سسٹینیبل طریقے سے آگے نہیں بڑھ رہی, بڑھنے کی امید بھی بہت کم ہے. اور ایک بات تو یقینی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ ہماری حکومت کی گورننس کا مسئلہ ہے کہ حکومت ہی بیرون ملک قرضے لے کے بیٹھی ہوئی ہے, اور اندرون ملک بھی قرضوں کا انبار حکومت نے ہی لگایا ہوا ہے. سو حکومت کے اخراجات پورے کرتے کرتے پاکستان کو گروی رکھ دیا گیا ہے. تو اب مسئلہ تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف ایک ٹیمپرری آپ کو موقع دیتا ہے کہ جی آپ ڈیفالٹ وغیرہ سے بچ جائیں, لیکن آپ اکنامک ریفارمز کریں تاکہ بار بار آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے. تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ بس یہی کہتی ہے کہ آئی ایم ایف سے ناک رگڑے ہیں اور آئی ایم ایف نے ناک رگڑوائے ہیں اور بڑا مشکل ہے, لیکن کام پھر بھی نہیں ہوتا. عوام بھی ناک رگڑ رہی ہے, حکومت بھی ناک رگڑ رہی ہے, لیکن ہر 2-3 سال بعد واپس ہمیں آئی ایم ایف جانا پڑتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے, اور انہوں نے وہ ڈرپ آپ نے لگانی ہے, اس کے آپ عادی ہو چکے ہیں, اور جو بھی وہ کہیں گے وہ آپ کو ماننا پڑے گا اور آپ مانیں گے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ کرنے کے باوجود بھی ہم پھر ریکور نہیں کریں گے. لیکن ہسپتال سے ایک بات یہ ہے اپنے شاہ صاحب, عام طور پر ساری ذمہ داری ایک وزیر خزانہ کو بنا دیا جاتا ہے. اس وقت بھی میرے خیال میں شوکت ترین صاحب پہ بھی ذمہ داری ڈال دی گئی. پھر ڈاکٹرائن آئے بھی بڑے زور شور سے کہ آتے ہی ڈالر نیچے لے آؤں گا, بدل دوں گا. اب آپ ایک بینکر کو لے کے آئے ہیں, ماشاءاللہ بینکنگ میں تو ان کا بڑا رول ہے, لیکن پھر ابھی خبر یہ آئیں کہ جناب ان کے بڑے پرانے رشتے جاتی عمرہ سے ہیں. ان کے والد چودھری فاروق ہوتے تھے, آپ تو شاید جانتے ہوں, اٹارنی جنرل. وہ تو کہتے تھے میں اگر لوٹا ہوا پیسہ باہر سے لے آؤں, غالباً $60 بلین کہتے تھے, پتہ کتنے بلین کہتے تھے, سب مسائل حل ہو جائیں. اب تو خیر وہ لوگ جن سے وہ لوٹا ہوا پیسہ لینے آئے تھے اقتدار میں آ چکے ہیں, اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن یہ کون سی جادو کی چھڑی ہوگی آپ کے وزیر خزانہ کے پاس جس کے ذریعے وہ کوئی اکانومی میں تبدیلی لا سکیں؟ آئی تھنک کوئی ایسی چھڑی نہیں ہے, کیونکہ ان کو وہ چھڑی دی نہیں جائے گی. ان کو صرف جو رکھا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام پہ دستخط کرنے ہیں, اور جو بھی آئی ایم ایف کی ایجنڈا ہے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے, جس میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہوگا, جس میں انٹرسٹ ریٹس کو ہو سکتا ہے اور بڑھایا جائے, جس میں بجلی کے نرخ اوپر جائیں گے. یعنی کہ اکانومی کے جو خسارے ہیں ان کو آپ نے کم کرنا ہے, اور وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے عوام کے اوپر سر پہ رکھ کے کرنی ہے, اور عوام ہی سے آپ نے ٹیکسز وصول کرنے ہیں اور حکومت کا پیٹ پالنا ہے. تو یہ تو کریں گے ہی وہ, لیکن اس سے آگے ایک سٹیپ ہم نے جانا ہے. اگر ہم اس ویشس سرکل سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں حکومت کو بہت چھوٹا کرنا پڑے گا. حکومت کے اخراجات ہمیں سلیش کرنے پڑیں گے.
آپ کو پتہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کے پاس زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 بڑے محکمے ہیں. ایک فائنانس ہے، ایک ڈیفنس ہے، ایک کامرس ہے، اور اس طرح سے ٹریڈ ہے، اور وہ کچھ ٹیکسز کا نظام ہے. تو ہم کابینہ تو ہماری 70-80 کی ہوتی ہے. ابھی ہم نے آلریڈی 20 کر لی ہیں، اور ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ دیہاتیوں کو بھی ہم نے دینا ہے اور ساروں کو ریوارڈ بھی کرنا ہے. تو یہ حکومت چھوٹی ہوتی تو نظر نہیں آتی. تو نمبر 1 کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت جو فیڈرل گورنمنٹ کا سٹرکچر ہونا چاہیے، جو پروونسز میں کام ہونا چاہیے، جو لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، وہ تو نہیں نظر آتا کہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ اخراجات کٹ کرنے سے آپ کو بہت سے بیوروکریٹس کو چھٹی کرانی پڑتی ہے، ان کو گھر بھیجنا پڑتا ہے. بہت سی آپ کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیویٹائز کرنی پڑتی ہیں، ان کو بھی جو پرائیویٹائز ہو سکتی ہیں پرائیویٹائز کرنا پڑتا ہے، جو نہیں ہو سکتی ان کو بند کرنا پڑتا ہے. آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے. نہیں پھر شاہ صاحب، سوال یہ آپ شاہ صاحب میں 2 ہی مثالیں دے دوں. خود بلاول صاحب نے کہا تھا کہ جناب اگر 17 وزارتیں ختم کر دی جائیں تو 300 ارب روپیہ جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے سالانہ. ان کے والد موجود ہیں. پھر غالباً ہمارے جو سفارت خانے ہیں، پتہ نہیں غالباً سب سے بڑا برطانیہ اور امریکہ کا ہے، پھر چائنا کا، اور کتنا بڑا ہے. اور بات چھوٹے چھوٹے ملکوں میں یہ تو بڑا آسان ہے نا کہ ان سے پوچھیں کہ بھائی اگر آپ جو ہے $5 لاکھ جو ہے آپ کے سفارت خانے کو، اٹلی کے سفارت خانے کو، سری لنکا کے سفارت خانے کو، بنگلہ دیش والوں کو اگر مل رہا ہے تو بھائی آپ بائی لیٹرل ٹریڈ کتنی لے کر آئے؟ اگر آپ ٹوٹل میں دیکھتا ہوں ہماری جو امپورٹ ہے یا ایکسپورٹ ہے اس کو دیکھیں کہ انگلیوں پہ وہ ملک گنے جا سکتے ہیں جہاں سے ہمارا شاید کچھ آ رہا ہو. یہ جو 2 بڑے بوجھ ہیں وزارتوں کے اور سفارت خانوں کے، یہی کم کر دیے جائیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑا بہت مینیج ہو سکے گا؟ آئی تھنک وقت آ گیا کہ یہ اب آپ کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب وہ انکل سیم جو ہمارا ہوتا تھا وہ اب مفت کا پیسہ نہیں دینے کو تیار، اور ہمیں بھی وہ لینا نہیں چاہیے کیونکہ وہ لے کے پھر ہم اور مقروض ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال میں ہمیں یہ اپنے طور پہ حکومت کو چھوٹا کرنا، سفارتکاروں کو یہ جو ہمارے ایمبیسیز وغیرہ ہیں ان کو کٹ ڈاؤن کرنا، پرائیویٹ سیکٹر کو رہا کرنا. پرائیویٹ سیکٹر کو جکڑا ہوا ہے ہماری نہیں بلکہ بیوروکریسی میں نے. شاہ صاحب معذرت کے ساتھ آپ تو خود اتھارٹی رکھتے ہیں، اور اضافہ کر دوں. جہاں تک مجھے علم میں آیا کہ جناب صرف اب تو خیر زرداری صاحب وہاں پہنچ گئے ہیں، جو علوی صاحب بھی موجود تھے، 550 کا عملہ ہے وہاں، 300 مالی ہیں وہاں پر. 90 کروڑ کا 95 کروڑ کا جو ہے صرف آپ کے ایوان صدر کا بجٹ ہے. پھر 4 گورنر ہاؤس اور 4 وزراء اعلیٰ کا خرچ بھی تقریباً اتنا ہے. یہ تو موٹے موٹے خرچ ہیں، مجھ جیسے طالب علم کو یہ پتہ ہیں. ان میں ختم کرنے میں کیا حرج ہے؟ پھر وہ ہماری نوکری شاہی کہاں جائے گی، اور جو شہنشاہ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں اب ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. اور اس نہیں یہ وقت نہیں چھوٹیں گی، یہ عادت ہو گئی ہے ان کو، آپ یہ نہیں چھوڑ سکیں گے، گلا ہمارا ہی پکڑیں گے. بٹ ہمارے میں جان ہی نہیں ہے نا، اب ہم کتنا اور دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ارجنٹینا میں ایک قسم کی ریولوشن آ رہی ہے. وہاں پہ ملائے ایک نئے صدر آئے ہیں، انہوں نے ان کی 50 کے قریب منسٹریز ختم کر دی ہیں اور بیوروکریٹس کو گھر بھیج دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کے کام جو ہے وہ صرف پالیسی دینا ہے، اور حکومت نے ایک ایسی اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے جس میں انویسٹمنٹ آ سکے، اور فیسیلیٹیٹ کرنا ہے حکومت نے. تو وہ بڑی پینفل پروسیس سے گزر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمارا بھی وہ وقت آ چکا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ IMF آپ کو اور پیسے دے گی تو وہ جو شرطیں ہیں اس میں یہ پھر فردر اسٹرکچرل ریفارمز اور گورننس ریفارمز اور حکومت کو چھوٹا کرنا، ٹیکس کے جو ادارے ہیں ان کو دیکھیں. FDR نے ہمارے لیے کیا ہے؟ FDR اتنا بڑا ادارہ ہے لیکن ٹیکس تو ہم انڈائریکٹ ٹیکسز ہی سارے کلیکٹ کرتے ہیں. سو وہ ٹیکسز اتنے زیادہ ہیں، اور جو ہماری بزنس کے اوپر ٹیکسز ہیں وہ اتنے ہیں کہ بزنس والا تو انویسٹ ہی نہیں کرنا چاہتا. تو آئی تھنک ایک انویسٹمنٹ انوائرمنٹ کو بھی ٹھیک کرنا ہے. تو ڈی ریگولیشن، پرائیویٹائزیشن، حکومت کو چھوٹا کرنا،
یہ کام ہے جو اب فائنانس منسٹر کیا بلکہ پرائم منسٹر اور پوری حکومت کا یہ کام ہے. تو یہ کرتے ہوئے مجھے ابھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی تک تو وہ شاہانہ طریقے سے ہم کبھی ادھر جاتے ہیں، سیر کرتے ہیں، کیبنٹ ہمارے ساتھ جاتی ہے، ڈیسیژنز ہم خرچے کے کر رہے ہیں. اس وقت تو ہم خرچہ کرنا چاہتے ہیں کہ خرچ کریں اور خرچ کریں، لیکن وہ پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. وہ لیکن یہ اکاؤنٹس جو ہیں شاید یہ آپ کیوں جو نہیں ہوتا؟ آپ کے زمانے سے میں سن رہا ہوں کہ اس وقت تو شاید $100 ارب تھے، اب تو خیر سوری 1000 ارب تھے. پی آئی اے، ریلوے، یعنی یہ موٹے موٹے ادارے آپ خود بتاتے ہیں، یعنی جو روابطہ کا، تو یہ جو ریلوے ہوا، پی آئی اے ہوا، اسٹیل مل ہوا، یعنی یہ برسوں سے سن رہے ہیں آپ کے زمانے سے یہ کھلائے جا رہے ہیں، بند پڑے ہوئے ہیں. غالباً 1000 ارب سے تو بڑھ گیا نا ان کا. یہ تو بہت آسان کام ہے نا. آپ $1 میں کیوں نہیں دیتے؟ وہ چودھری کورٹیں آ گئی تھی اس وقت جب مشرف صاحب نے کہا تھا، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ جناب $1 میں کیوں دیا جا رہا ہے. دیکھیں، ایک جس وقت وہ حکومت گئی ہے اس وقت ہمارے بیرون ملک قرضے $40 ارب کے تھے، اچھا، آج $140 ارب کے ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ریفارم اس وقت تک ہوئی تھی وہ پھر آگے نہیں چلی. اس کے بعد ریفارمز نہیں کی، بلکہ آپ نے قرضوں پہ آپ نے گزارا کیا. قرض آپ کو ملتے جا رہے تھے، آپ لیتے جا رہے تھے، خرچ کرتے جا رہے تھے، ریفارم نہیں کر رہے تھے. اب یہ کام آگے اور نہیں چل سکتا، اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے آئی تھنک حکومت کو بھی اپنی پلاننگ کرنی چاہیے، اور اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اب کام کرنا ہے. تو اگر تو یہ پوری قوم مل کے کام کرے گی تو شاید یہ ہو جائے، نہیں تو مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے. شکریہ سر. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، آئی ایم ایف کا وفد آیا ہوا ہے، بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ ہم کوئی میجر چینج لانے کے لیے تیار ہیں، کہ خود ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ $140 ارب تو ہمیں غیر ممالک کے دینے ہیں. شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. اور دیکھیں آپ کی باتیں وہاں تک پہنچتی ہیں یا وہ سنتے ہیں نہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے کے پی اور وفاق کے درمیان ملاقات اور تعلقات کا. کتنا یہ دیر پا ہوگا، اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ کس کے اشارے پر، کس کے کہنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے. کیا اس سے کوئی ریلیف ملنے جا رہا ہے تحریک انصاف کو؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور جی ہاں، وزیر اعلیٰ سندھ کے غالباً پہلے کابینہ کے اجلاس میں انتظامیہ بھی تھی، پولیس کے افسران بھی تھے، اور وہاں جو اعداد و شمار دیے گئے وہ انتہائی دہلا دینے والے تھے. اور یقیناً یہ اعداد و شمار وہ جو اصل میں جو کرائم ہو رہے ہیں اس سے بہت کمی ہوں گے. کہ یہ کہا گیا کہ جناب صرف 72 دن میں، یعنی جنوری، فروری اور 12 مارچ تک کہہ سکتے ہیں کہ کیئر ٹیکر اس دوران رہے، کوئی 16,000 واقعات ہوئے ہیں اسٹریٹ کرائم میں. اور 72 دنوں میں جو کہتے ہیں جی قتل ہوئے، اغوا برات حیوان 84 ہوئے، بطہ خوری کے واقعات ہوئے، اور پھر موبائل اور موٹر سائیکل چھننے کی تو غالباً 100 سینچری تقریباً روزانہ ہوتی ہے جو رپورٹس ہوتے ہیں. کمال ہے کہ اتنا بڑے واقعات ہوں، سانحات ہوں. یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پولیس اور اس کے افسران کے ایک حلقے کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتے تھے. اور ابھی ایک مشہور کیس چل رہا ہے جس میں ایک تاجر کو اغوا کیا گیا ہے. سی ٹی ڈی پتہ نہیں کون سا ادارہ بنا ہوا ہے. یعنی کھلے عام پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں کرائم ہو رہے ہیں. پولیس کے افسران کی شراکت بھی ہے، غفلت بھی ہے. میرے ساتھ احمد چنائی صاحب ہیں، بڑا انہوں نے سی پی ایل سی میں جب تھے کام کیا. آج کل سوری ٹو سے مجھے چنائی صاحب پڑھا ہے کہ موجودہ سی پی ایل سی کے سربراہ بھی اتنے ہی سرگرم ہوں گے، لیکن چنائی صاحب پہلے بھی اور بعد میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. چنائی صاحب، یہ تو وہ اعداد و شمار ہیں جو میں نے دیکھا کہ معتبر انگریزی اخبار نے سر ورق پہ دیے کہ 16,000 اسٹریٹ کرائم 72 دنوں میں ہوئے. کیا اس کی مثال اس سے پہلے بھی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجاہد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. کافی دنوں بعد آپ کے ساتھ بات ہو رہی ہے. جہاں تک اس رپورٹ کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں یہ رپورٹ تو صرف ایک ٹپ آف دی آئس برگ ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ کراچی میں موبائل چھیننے کی وارداتیں، چھینا جھپٹی اور دوسرے جو واقعات ہیں
وہ 1000 کے قریب روزانہ ہوتے ہیں، اور اس کو اگر 50% بھی صحیح مان لیں تو اگر 500 بھی ہوتے ہیں تو 72 دنوں میں یہ فگر جو ہے وہ 36,000 کے قریب کا آتا ہے۔ تو کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا جو ازدحام ہے وہ چل رہا ہے، بڑی تیزی سے عروج پر ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے جو مناسب اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ انفارچونیٹلی ہم نہیں کر پائے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم نے شہر کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی، ای پولیسنگ کی بات کی، پورے شہر میں جو ہے وہ سی سی ٹی وی نیٹ ورک کی بات کی، تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ عرصہ دراز سے بجٹ پاس ہوتے ہوئے چلے آئے ہیں، عرصہ دراز سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن ہم اب تک جو ہے وہ مطلوبہ تعداد کیا، ہم تو اس کے قریب قریب نہیں کہیں نہیں پہنچے۔ لیکن آج بھی نہیں 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 چنائی بھائی، احمد بھائی، میں اگر سگنل توڑ کے نکلنے کی ہمت کیا کروں، اس کے قریب بھی پہنچ جاؤں کہ ایک لائٹ نہ میری جل رہی ہو، مجھے وہ گھر سے پکڑ لیں گے، اتنی ایفیشنسی ہے، آپ چھوڑیے، کیونکہ وہ ان کو دوسرے اس سے فائدے ہوتے ہیں۔ میں لفظ بھتے کا استعمال نہیں کرتا، ایفیشنسی تو بہت ہے اس معاملے میں۔ ہر چوراہے پہ دیکھیں گے بیچارے پور روزے کھانے والے موٹر سائیکل والوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، پیسے سام رشوت دیے جا رہے ہیں، سب محفوظ ہو رہے ہیں۔ میں تو یہ بھی ہے جو میں نے آپ سے کہا، ان جرائم میں خود آپ کے اگر آپ کیمرے بھی لگا لیں، فیسلٹیز بھی دے دیں، پولیس افسران شامل ہیں، اور یہ کیا سی ٹی ڈی کیا ہے، یہ کتنے دن سے خبر چھپ رہی ہے کہ اس کا جو ہے سربراہ جو ہے ملوث تھا ایک تاجر کو ہوا کیس میں، کیا کر لیا آپ کے آئی جی صاحب نے؟ دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلسل تسلسل ہے پولیس کی کارکردگی کا، کہ بہت سارے سوجہ نشانات ہیں۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں کہ جہاں آپ سگنل پر رکتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کی کوئی بھی کوتاہی ہوتی ہے تو آپ پکڑے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں سگنل پہ رکتے ہیں وہاں آپ اسٹریٹ کرائم کا نشانہ بھی بن جاتے ہیں، اور یہ ایک ایسی کہانی ہے کہ جس کو اٹس اے نیور اینڈنگ سٹوری۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں جب آپ بات کرتے ہیں کہ پولیس یہ کام کیوں کرتی ہے، تو ظاہر ہے مانیٹری گینز، کوئی اور گین، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پس پش کام کر رہی ہوتی ہیں، اور جہاں کرائم کو کنٹرول کرنے کی بات آتی ہے، جہاں کوئی مانیٹری گین نہیں ہوتا، وہاں پھر ہم جو ہے وہ شہری جو ہے وہ اس کا نشانہ بنتے ہیں، اور شہری ہمیشہ جو ہے وہ اس دکھ کے جو ہے وہ ایک دکھی بھری کہانی ہوتی ہے۔ آپ نے تاجر کے اغوا کی بات کی جس میں سی ٹی ڈی کے افسران ملوث ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کورٹ سے ایک ڈی ایس پی رینک کا پہلے انسپیکٹر تھا، پھر شاید ڈی ایس پی ہو گیا، اس کو چھوڑ دیا گیا، جو اغوا برائے تاوان کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھا، اس کے خلاف ٹھوس ثبوت تھے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مطلب مختلف وارداتوں کے جو ہیں وہ فٹ پرنٹس بھی اس کے ساتھ شامل تھے، لیکن پھر بھی عدم ثبوت، بہت سارے کرائم کو جو ہے وہ نزدیک، جس کو کہتے ہیں کہ جس کی صحیح طریقے سے میپنگ نہیں ہوئی، صحیح طریقے سے کیسز پٹ فارورڈ نہیں ہوئے۔ دیکھیں چنائے صاحب، ایک اور بات بھی تو ہے نا، آپ مجھے بتائیے چنائے صاحب کہ چلے پولیس بھی اپنی جگہ، اب تو آپ کی رینجر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلے تو میں نے اس وقت بھی اپنے ان سے معلوم کیا تھا کہ رینجر کس قانون کے تحت موٹر سائیکل والوں کو روک سکتی ہے، گاڑی والوں کو روک سکتی ہے، ان کو تو اس بات کا رائٹ نہیں ہے، وہ تو پیراملٹری فورسز ہیں، یعنی ان کو بھی رکھ کر بھی آپ یہ اسٹریٹ کرائم کی عادت ہے، تو پھر کیوں ان لوگوں کو سندھ گورنمنٹ پتہ نہیں کتنے 22,000 رینجرز کے لوگ ہیں، یہ جو جنا کوٹ کے جو جن کے ماتحت آتے ہیں، یعنی یہ 22,000 ان کے، 22,000 پولیس والوں کے، 50,000 تو ہوں گے نا۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں آدھی سے زیادہ ڈیوٹیاں وزیروں کو، افسران کے گھروں پہ دے رہے ہوتے ہیں۔ چنائے صاحب دیکھیے میں اس میں اگر رینجرز کا ترجمان ہوں گا تو اس کا میرے پاس بہت سیدھا سا جواب ہے کہ جی ہم ان کو ٹریفک وائلیشن پہ نہیں روک رہے، اور ہم ان کو شک کی بنیاد پر روک رہے ہیں۔ جہاں شک کی بنیاد ہوتی ہے وہاں پر آپ کسی کو بھی جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، اس کو روک سکتے ہیں، اس کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ تو یہ تو میں وہ ورژن دے رہا ہوں کہ جو ایک آرڈر آف دا ڈے ہے، یا ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک قانون ہے، لیکن میں یہ پھر سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے اگر کسی شہری کو ناجائز روکا جاتا ہے، ناجائز اس میں تکلیف ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ میں بالکل کلیئر بات آپ سے کر رہا ہوں، لیکن پھر جب یہ بات آ جاتی ہے کہ جی ہم نے تو روکا تھا شک کی بنیاد پہ کہ شاید اس کے پاس اسلحہ تو نہیں ہے، شاید وہ دہشت گردی کی واردات کرنے نہیں جا رہے، ہم ان کی تلاشی لے رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں بنتا کہ جی کیوں روکا گیا، یا کیوں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کرمنلز کو روکنے کے لیے اور طریقہ کار کیا ہیں،
لیکن جہاں میں پھر بات کر رہا ہوں سی سی ٹی وی کیمرہ مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں ساری دنیا میں سائنٹیفک کرائم میپنگ ہوتی ہے. جب سائنٹیفک کرائم میپنگ ہوتی ہے تو اس کرائم میپنگ میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں بالکل سامنے ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی کرائم احمد ہو رہے بھائی ہیں اگر آپ کیمرے میں دیکھ بھی لیں، ہم تو کیمرہ تو چھوڑیے، وہ تو پکڑے گئے ہیں، وہ تو ملوث بتائے جا رہے ہیں تاجر کے اغوا میں. آپ نام لے رہے ہیں ان کا، وہ خود بالکل ملوث دیکھیں، ہیں. ان کو کھڑا کرے نا، کھمبے سے باندھے نا سڑک کے سامنے اور دکھائیں نا لائیو. میں تو دکھاؤں گا لائیو اگر وہ نظر آ جائیں. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ ملوث ہیں، ان کو پکڑا گیا ہے. آگے میں سمجھتا ہوں 2 سٹیپس ہیں جو امپورٹنٹ ہم نے فالو کرنے ہیں. ایک سٹیپ یہ ہے کہ ہماری پروسیکیوشن جو ہے وہ اتنی سخت ہو کہ اس میں بچنے کی گنجائش نہ ہو، اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ کورٹ ان پروسیکیوشن کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس کو ان کے کیے کی سزا دے. دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کرمنل جسٹس سسٹم میں کہ جب تک سزا نہیں ہوتی، اور سزا نہ ہونے کا صرف ایک ہی ایک بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا وٹنس صحیح نہیں تھا، اس کا کیس صحیح پٹ اپ نہیں ہوا تھا. آج اگر ہماری یہ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے، ان کو بھی اتنے ہی پیسے ملیں جتنا وکیل صفائی کو ملتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ ان کو سزا بھی ہو اور کرائم کو جو ہے اس کی ٹھیک ہے بچو نائب صاحب، آپ جو میں نے کہا نا کہ ابھی تک آپ نے جو سی پی ایل سی کے ذریعے کردار ادا کیا تھا لوگوں کو یاد ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے کیمرے کے پیچھے سے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اجازت لیں تو مجاہد ولی جی کو جی ٹی وی سے اجازت دیجیے.